अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। दो तीन अहम चीजों के ऊपर बात करेंगे। एक तो पीटीआई का कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है इमरान खान साहब और जो बाहर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ उसकी वजह से। तो आज हमें काफी बयानात, जज्बात, ख्यालात में तब्दीली नजर आ रही है और इसके साथ पीटीआई ने कुछ बड़े स्पेसिफिक स्टेप्स भी लिए हैं। तो ये क्या आज तब्दीलियां नजर आई हैं उस पर बात करेंगे। मुज़ाकरात अगेन एक डिस्कशन तो चल रही है, तो इसके ऊपर होता क्या नजर आ रहा है बात होगी। आज एक और जो नया पीटीआई में पेंडोरा बॉक्स खुला है वो मशाल यूसुफ ज़हीर साहिबा के हवाले से एक दफा फिर वो हैं तनकीद की जद में और काफी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्या सिचुएशन बनी है इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और फिर उसके बाद जनाब ये भी आपको बताएंगे कि अनवर मकसूद साहब जो हैं वो एक दफा फिर हमें इन एक्शन नजर आए हैं। बाहर से कुछ मजीद आवाजें जो कि इमरान खान साहब के हक में आई हैं सामने, उसके ऊपर भी चीजें करेंगे। तो काफी कुछ इस व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा आज काफी स्ट्रॉन्ग अपने मौक़िफ़ के साथ हमें नजर आए स्टेटमेंट्स देते हुए, जो कि कल काफी वीक ग्राउंड पर खेल रहे थे। जाहिर है एक हीट उन्होंने महसूस की है कि तनकीद शुरू हुई है हर तरफ से और हर किसी ने ये कहा कि भाई आप क्या इतने लेटे चले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हुकूमत ने मजाक उड़ाया उनके लेटने का, तो वो भी काफी था उनकी आंखें खोलने के लिए कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की बात जरूर की, इजाजत भी दी, कमेटी भी बनाई, लेकिन ये नहीं कहा कि आप मिन्नत तरले ही करने पहुंच जाएंगे जी प्लीज मुज़ाकरात कर लें। तो इस तरह का तासुर तो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आखिर हमने देखा कि बज़ाहिर इनकी स्पीचेस जो थी उससे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो कोई बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। तो बहरहाल इसका एक आप कह सकते हैं कि जो प्रेशर आया इस चीज का और एक फीडबैक मिला, जिसके बाद आज कदरे मुझे लग रहा था कि बयानात में कुछ डेलिब्रेट चेंज नजर आ रहा है। आज असद कैसर साहब ने बड़ा खुल के बात की और कहा कि हम पहले जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, माइनस इमरान कोई बात नहीं होगी, शहीदों को नहीं भूलेंगे, आलमी अदालत तक जाना पड़ा तो जाएंगे, कोई अगर मुज़ाकरात नहीं करना चाहता ना करे, वगैरह वगैरह। तो आज काफी वो अपनी एक डिफरेंट टोन के साथ हमें नजर आ रहे थे। इसी तरह उमर अयूब साहब ने भी यही बात की कि कोई बात नहीं हो रही, होगी तो सबके सामने होगी और अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की और हमें कोई मसला नहीं है, अगर कोई नहीं बात करता तो ना करे, हम अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। तो आज हमें इस तरह के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स नजर आए। शेख वकास अकरम साहब ने भी आज इसी तरह से बड़ा कैटेगोरिकली जो है सारे मामले को इसी तरह डिनाई भी किया हुआ था। तो आज पीटीआई काफी ज्यादा दोबारा हमें नजर आई कि उन्होंने कोशिश की कि ये जो तासुर है इसको रद्द किया जाए कि पीटीआई कोई ज्यादा कोशिश कर रही है या मरे जा रही है हुकूमत के साथ बातचीत करने के लिए। दूसरी तरफ हमने ये भी आज देखा कि पीटीआई ने कुछ दो तीन आज अहम काम भी किए। एक तो जी महमूद खान अचकजई साहब की ज़ेर सदारत एक जो अपोजिशन की जमातें हैं जो ऑलरेडी उनके साथ इत्तेहाद में थी, इन्हीं जमातों का इन्होंने एक इजलास भी बुलाया और सारी सूरत हाल का जायजा भी लिया और इन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल जमातें हमारे साथ हैं हर फैसले में, और चाहे वो अब ये हमें शोहदा है मनाना 15 तारीख को, उसमें भी और उसके अलावा भी जो आगे हमारी जो भी कॉल्स होंगी, प्रोटेस्ट होंगे, जो भी होगा तो उसमें वो हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। तो ये उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है वो आया है। दुआए खैर भी की गई और उसके साथ साथ शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। तो ये सारी चीजें हुई। इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी उसमें उन्होंने अब जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो भी ऐड अप कर दिए हैं इस कमेटी में। और अब जो है सूरत हाल बहरहाल ये लग रही है कि पीटीआई एक्टिव काफी हुई है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इनकी तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई है और मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी बाकायदा अदालत से रुजू कर लिया गया है। तो आज के दिन यानी जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे या तो हो चुकी होगी समाअत या होने वाली होगी, तो सेशन कोर्ट में ये समाअत होगी बैरिस्टर गौहर साहब की दरख्वास्त पर, क्योंकि एफआईआर डायरेक्टली पुलिस ने नहीं दायर की थी। उसके बाद अब एफआईआर काटने के लिए भी दरख्वास्त अलग से देनी पड़ी है। तो अब ये सेशन कोर्ट में इसके ऊपर आज जो है समाअत होनी है। लेट्स सी जी सेशन जज क्या फैसला करते हैं और क्या वाकई शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, इन लोगों को नामजद किया गया है। तो देखना होगा कि क्या वाकई सेशन कोर्ट की तरफ से इनके खिलाफ एफआईआर कटवाने की इजाजत मिलेगी या नहीं, हिदायत दी जाएंगी पुलिस को या क्या होगा। तो ये एक बहरहाल अब इस पे समाअत आज होगी। आगे इसके अलावा जो एक और स्टेप पीटीआई ने बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया है वो ये कि इन्होंने
باقاعدہ طور پر سیف سٹی کیمراز کی اور جو اسپتالوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، جو ارد گرد کی عمارات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، ان کو بھی حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ لیٹر لکھ دیے ہیں. اگرچہ اس بات کا امکان تو یہی ہے کہ ظاہر ہے ان کو یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز تو نہیں ملیں گی، اگر ملیں بھی تو بہت شاید آلٹرڈ ہوں، کیونکہ جس طرح کا نظام چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کسی چیز کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا اس وقت. اگر دینی ہوتی تو اسی وقت یہ چیزیں ریلیز کی جا سکتی تھی. اس میں پی ٹی آئی بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس نے بھی کچھ کوتاہی کی ہے. اگر اسی وقت اس چیز کے لیے حصول کے لیے کوشش کی جاتی تو پریشر الگ ہوتا. اب اتنے دنوں کے بعد آپ جب درخواست دیں گے تو پھر ظاہر ہے کافی کچھ مینوپولیٹ کرنے کے لیے، منوور کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے بہت وقت مل جاتا ہے. تو اب انہوں نے سارا ریکارڈ وغیرہ مانگا تو ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ملتا ہے یا نہیں، لیکن امید نہیں ہے کہ ملے گا صحیح طور پر. دوسری بات یہ کہ اگر نہ بھی ملے تو کم از کم پی ٹی آئی کا ایک کیس ضرور سٹرونگ ہوگا اس کانٹیکس میں کہ جب آپ اپنا کیس آگے لے کے چلتے ہیں، آپ انٹرنیشنلی نیریٹو بناتے ہیں، تو ان چیزوں میں آپ یہ تمام چیزیں ایڈ اپ کرتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم کلین تھے، چونکہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم تو یہ چیز چاہ رہے تھے کہ انکوائری ہو، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی دیں آپ فوٹیج، یہ دیکھیے ہم نے تو باقاعدہ لیٹر لکھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں آپ کو سارا ایک ایڈیشنل سپورٹ ضرور فراہم کرتی ہیں، آپ کا کیس سٹرونگ ہوتا ہے. تو بہرحال پی ٹی آئی نے یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی مانگ لی ہیں. ابھی تک تو 9 مئی کی پوری طرح نہیں ملی، تو اس کی کہاں سے مل جائیں گی. تو بہرحال یہ بھی انہوں نے آج کیا ہے. باقی ان کی طرف سے آج بھرپور قسم کی کیمپین سٹارٹ کر دی گئی ہے یوم شہداء کے لیے. آج کافی ویڈیو میسیجز میں دیکھ رہی تھی، علی امین گنڈا پور نے بھی دیا ہے کہ 15 تاریخ کو ہم یوم شہداء منا رہے ہیں. شیخ وقاص کا بھی میسج آیا ہے اور بھی دیگر لوگوں نے اس حوالے سے میسیجز اپنے ویڈیو ریکارڈ کرائے ہیں. اور یہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی جو اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں انہوں نے ملی جلی سی بات کی ہے. کہیں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں سمجھتے کہ فوج ہمارے خلاف ہے یا ہم فوج کے خلاف ہیں، لیکن جس طرح سے فوج اور ہم عوام کو آمنے سامنے کیا جا رہا ہے یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. تو اس ٹائپ کی بھی بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، انصاف لے کر رہیں گے وغیرہ وغیرہ. تو آج انہوں نے دونوں طرف یعنی کر کے بات اور ایک ویڈیو جو ہے اس طرح کی ریکارڈ کرائی. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سب کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ شہداء کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ بھی اس جلسے میں شامل ہوں. تو اب جو ہے 15 تاریخ کو ایک کافی گرینڈ پروگرام ہے پی ٹی آئی کا، جس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ انٹرنیشنلی بھی اٹھایا جائے گا معاملہ اور انٹرنیشنلی بھی احتجاج ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پاکستان میں بھی یہ ایک پشاور میں گرینڈ قسم کا پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ اب اس چیز کے اوپر جو ہے کافی کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک ہو گئی پی ٹی آئی کی جس کو کہا جا سکتا ہے عرف عام میں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ تبدیلی، کافی اس میں ہلچل نظر آئی. لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ ابھی بھی ریزالو نہیں ہوتے، بار بار ہر روز کوئی نیا معاملہ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اب ایک اور معاملہ کھلا ہوا ہے جی آج، اور وہ ہے جی سلمان احمد صاحب. آپ کو یاد ہوگا جنون بینڈ کے سنگر بھی اور میوزیشین بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بہت عرصے سے وابستہ ہیں اور اب کافی عرصے سے تو پاکستان سے باہر مقیم ہیں. تو یہ جو ایک ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کہ مختلف آوازیں بشریٰ بی بی کے خلاف بھی اٹھتی رہی ہیں. خود پی ٹی آئی کے بھی بہت سے لوگ اور کچھ سوشل میڈیا ان کے اکاؤنٹس جو ادروائز تو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، عمران خان کے سپورٹر ہیں، لیکن بشریٰ بی بی کے حوالے سے وہ بھی اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کرتے رہے. اور سلمان احمد صاحب نے تو باقاعدہ ان کے لیے کافی برے الفاظ بھی کہے، کچھ ٹویٹس بھی ایسے کیے. تو سلمان احمد صاحب کا جو یہ ایک رائے تھی یا جو بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے بھی انہوں نے کیا ہو، یہ ظاہر خان صاحب تک بھی کہیں پہنچا ہے اور اس کے اوپر خان صاحب کا بھی ایک رد عمل آیا اور انہوں نے پھر اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک کلاس بھی لی اور کہا کہ سلمان کو میسج دے دینا کہ آئندہ کبھی میرے سامنے نہ آئے اور مجھ سے ملنے کی کبھی کوشش بھی نہ کرے، اور کتنا بے شرم ہے وہ باہر بیٹھ کے وہ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہا ہے بشریٰ بی بی کے بارے میں. تو انہوں نے کافی غصے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اچھا اب کچھ اور بھی لوگ ہیں اکاؤنٹس، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی بی ٹی آئی سے اس طرح سے آفیشلی وابستہ تو نہیں ہے، لیکن سلمان صاحب تو ظاہر ہے ایک رہے ہیں، ان کا ایک پورا ریکارڈ ہے، عمران خان صاحب کے اتنے قریبی رہے ہیں. تو بہرحال اس سارے معاملے کے اوپر مشال یوسف زئی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی سلمان احمد کے لیے عمران خان صاحب نے یہ میسج دیا
اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور نام ایڈ کر دیا اور وہ تھا روبینہ خان صاحبہ کا، جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے. ویسے وہ بہت زیادہ ہائی پروفائل نہیں رہی ہیں تو اس لیے بہت زیادہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ روبینہ خان کا بھی نام ایڈ کیا. وہ بھی بیرون ملک مقیم ہے اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اور سلمان احمد نے جو بشریٰ بی بی کے بارے میں ٹویٹس کیے ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں. اب اس معاملے کے اوپر فیصل چودھری صاحب، جو کہ ظاہر آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے ان دنوں کافی قریب بھی ہیں، ان کا وقت بھی کافی گزرتا ہے ان کے ساتھ، تو انہوں نے فوری طور پر مشال یوسف زئی صاحبہ کو کریکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے روبینہ خان صاحبہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، البتہ آپ نے جب بھی کوئی ٹویٹ کرنا ہو تو پھر آپ میرے سے پہلے کنفرم کر لیا کریں. تو انہوں نے تھوڑا سا ان کو الرٹ کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا جنہوں نے اس سارے معاملے کے اوپر ٹھیک ٹھاک مشال یوسف زئی صاحبہ کی کلاس ہی ایک طرح سے لے لی. انہوں نے ٹھیک ٹھیک سنا دیا انہیں کہ جی آپ لوگ عجیب بے ہنگم قسم کی گفتگو کرتے رہتے ہیں اور بغیر تصدیق کے اپنی من مرضی سے چیزیں جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی جو عمران خان صاحب کی بہن کے حوالے سے اس طرح کی بات ہوئی ہے یہ بہت شرمناک بات ہے، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سارے جو فس کریٹ کیے جا رہے ہیں یہ کدھر سے کیے جاتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ دشمن بھی جو ہے نا آپ کا وہ باغیرت ہونا چاہیے، بے غیرت نہیں ہونا چاہیے اور کمینہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کافی سخت قسم کی ٹویٹ کی علیمہ خان صاحبہ نے. اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس میں دو تین چیزیں ہوئی کہ ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کیونکہ ایک صحافی قمر میکن صاحب جو ظاہر کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور اڈیالہ جیل کو بھی کور کرتے رہے، انہوں نے بھی مشال یوسف زئی صاحبہ کی ٹویٹ کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے ان کا سلمان کا نام یعنی روبینہ خان کا نام انہوں نے نہیں لیا، یہ نام آپ نے خود سے ایڈ کیا ہے. تو انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو مشال یوسف زئی صاحبہ نے اس معاملے کے اوپر ڈنڈی ماری ہے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے اس طریقے سے جو بات کی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے اوپر اب انہیں ظاہر ہے ایک سخت رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. اور اس سے پہلے بھی جو اوور آل ان کا ایک کریئر رہا ہے پولیٹیکل، وہ کافی زیادہ متنازع ہی رہا ہے. بہت سے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے مختلف اوقات میں، کبھی ٹک ٹاکس ضرورت سے زیادہ بنانے پر، کبھی کرپشن کے الزامات، کبھی کچھ اور چیزوں کے حوالے سے. تو وہ ہمیشہ تنقید کی زد میں رہی ہیں، کنٹروورشل تو رہی ہیں. تو اب اس سارے معاملے کے اوپر پھر سے چونکہ وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی ترجمان رہی ہیں تو اس پہ بھی سارے اب شروع ہو گئے ہیں کہ انہیں اس عہدے پہ بھی نہیں رہنا چاہیے کہ جب آپ بات ٹھیک طرح سے نہیں باہر کمیونیکیٹ کر رہے تو اس کا مطلب آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں. تو اب اس طرح سے جی آج کے دن تک تو یہ مشال یوسف زئی صاحبہ ہوں یا سلمان احمد صاحب ہوں، یہ تو ہاٹ واٹرز میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر تو اب جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کی طرف سے بھی ایک مسٹرسٹ جو ہے وہ شو کر دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں یہ نیا معاملہ کس طرف جاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات میں سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے عمران خان صاحب بالکل کلیئر ہیں اور وہ ان کو ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب بالکل بھی اس چیز کو کسی طور بھی اسپیئر نہیں کر سکتے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے کوئی پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کی ہرزہ سرائیاں کریں. باہر کے لوگ جو کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، وہ تو ایک ہدف ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ بہت سے لوگوں کا، لیکن عمران خان صاحب تو اس چیز کو بالکل ظاہر نہیں اسپیئر کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے کہ پارٹی کے اپنے لوگ بھی اس طرح کی شروع ہو جائیں. اب جو یہ لوگ ہیں یہ بیسیکلی نیریٹو یہ بناتے ہیں کہ جو بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آ گئی ہیں اور وہ پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں. ان کا یہ نیریٹو ہے بشریٰ بی بی کے بارے میں، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. جو بھی کوئی عمران خان کو دھوکہ دے کے پارٹی کو قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا یا کچھ اس طرح، اس کی کوئی سروائیول ہے ہی نہیں ہے. جس لمحے یہ چیز کھلتی ہے کہ جی آپ اس کے وفادار نہیں ہیں تو آپ کتنا بھی بڑا قد کیوں نہ ہو سیاست میں آپ کا، آپ اسی لمحے زمین پر ہوتے ہیں. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور بشریٰ بی بی صاحبہ نے بہرحال اپنی کمٹمنٹ سے، اپنی پوری جافشانی سے جیسے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تو انہوں نے ان کا ٹرسٹ ون کیا ہے. اب جس طرح سے ان کے خلاف ایک کیمپین لانچ ہوئی ہے اس سے تو باقاعدہ یہ لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کسی کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ عمران خان کے پاس تو ایک بہت اسٹرانگ کیمپینین ہے، تو وہ اسی لیے ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں.